रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला ला नबिय्य बअदी, कि अली तुम मुझसे वो निस्बत रखते हो जो मूसा को हारून से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस की बुनियाद पर पैगंबर के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं, सबसे बड़ा मकाम रखने वाली हस्ती हैं, सबसे बड़ा दर्जा रखने वाली हस्ती हैं, वो इमाम अली है। क्योंकि हजरत मूसा के ज़माने में जो हस्ती दूसरे नंबर की हस्ती थी, दूसरे नंबर का जिसको मकाम हासिल था, वो हजरत हारून को था। और ये भी हमें यकीन है कि पैगंबर गिरामी जो बात करते हैं तो मुबालगे में बात नहीं करते, मजाज में बात नहीं करते, बल्कि हकीकत में बात करते हैं नबी करीम। और इस हकीकत में अपनी बात का नतीजा निकलता है कि अली अलैहिस्सलाम का मकाम और मंजिलत तमाम सहाबा किराम से अफजल व आला है, और वो मकाम हासिल है जो खुदावंद ताला ने नबी के बाद किसी हस्ती को दिया है, नबी करीम के बाद। हत्ता हमारा तो ये अकीदा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो कि तमाम अंबिया से अफजल हैं, तमाम अंबिया से बालातर हैं, और अंबिया के भी सरताज हैं। तो इस बुनियाद पर इमाम अली एक अजीम हस्ती हैं। लेकिन इसके बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम तारीख में मजलूम रहे हैं। इसलिए हम ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अशहदु अन्नका अंत अव्वल मजलूमन, कि आप पहले मजलूम हैं। हालांकि देखें, दो चीजें, एक इंसान का कारनामा है, उसकी शख्सियत है, उसका मकाम है, चाहे वो खुदा की तरफ से हो, चाहे वो हदीस में हो, चाहे वो तारीखी हवाले से, उसके कारनामों के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद उसको उसका हक ना दिया जाए, उसको उसका मकाम ना दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी मजलूमियत होती है। इमाम अली इतना बड़ा मकाम रखने के बावजूद, इतनी बड़ी फजीलत रखने के बावजूद, चाहे तारीखी हवाले से हो, चाहे कुरान के हवाले से हो, चाहे नबी की ज़बान के हवाले से, मजलूम रहे तारीख में। अब हमने देखना है कि अली अलैहिस्सलाम का क्या मकाम रहा है तारीख में। कुरान से हट करके हदीस से हट करके सब तारीखी हवाले से जायजा लेते हैं। पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहला साथ जिस हस्ती ने दिया है वो इमाम अली है। सबसे पहली नमाज जिसने पैगंबर के पीछे पढ़ी है वो इमाम अली है। सबसे पहले मुसीबतें बर्दाश्त किए हैं इस्लाम की खातिर वो इमाम अली। खुद कुफार कहते हैं कि हमने मक्का के करीब 3 आदमी को नमाज पढ़ते, खाना काबा के करीब 3 आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा, नबी पाक, हजरत खदीजा और इमाम अली। ये एक मरहला। फिर जब दावत ज़िल शिरा हुई है तो नबी करीम ने अपने रिश्तेदारों को दावत दी है। वहां वाहिद हस्ती जिसने हामी भरी है नबी करीम की मदद करने के लिए, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। 10 साल की उम्र है, लेकिन खड़े हो गए चट्टान की तरह नबी का साथ देने के लिए। फिर मराइल गुजरते रहे, हिजरत का मरहला आया। इस्लाम में अहम मोड़ है जो तारीख का, वो हिजरत है। वो मक्का से मदीने जाना है, और इतना अहम इम्पोर्टेंट मोड़ है कि इस्लामी तारीख की बुनियाद उस पर रखी गई। उस हिजरत में कौन नबी करीम के बिस्तर मुबारक पर सोया और अपनी जान को हथेली पर रखा और कुफार का मुकाबला किया, वो इमाम अली। अब हुआ इस तरह के कुफार ने आपस में मीटिंग की, कुरैश ने मीटिंग की, और ये मीटिंग तारीख में जो आम हुई, 2 मीटिंगें हुई हैं ना कुरैश की, 2 दफा हुई। एक नबी करीम की हिजरत के वक्त, और दूसरी मीटिंग उन्होंने की है खलीफा हजरत उमर, हजरत अबू बकर को चुनते वक्त मीटिंग की थी। और दोनों मीटिंगों का अहवाल आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। हुआ इस तरह के कुफार ने मीटिंग की कि मोहम्मद ने हमें सता दिया और हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे दरमियान इसने तफरका डाल दिया, 2 ग्रुप बन गए हम, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इसको रास्ते से हटाते हैं।
اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب ایک نے کہا کہ اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ قصاص کریں گے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا جائے اور اکٹھے حملہ آوروں دعویٰ بول دیں۔ جب حملہ کرے گا تو بنی ہاشم کس کس سے جواب لیں گے، کس کس سے قصاص لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بنی ہاشم مطالبہ کریں گے، تو جب قاتل زیادہ ہوں گے مطالبہ جب کریں گے تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ دیت جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ حتیٰ اس معاملے میں بنی ہاشم سے بھی ایک آدمی کو وہ لائے، ابو لہب کو، اور یہ لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے پروگرام بنایا۔ تو خدا نے اپنے نبی کو وحی الہی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ یہ رات کو حملہ کرنے والا۔ اس بنیاد پر نبی کریم نے امام علی کو اپنے بستر پر سلا کر کے ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب کفار آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام علی ہیں بستر پر، پہلے وہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ نبی پاک اٹھیں گے، ان کو محسوس نہیں ہو تو انہوں نے آہستہ آہستہ پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اور جب امام علی کو بستر پر پایا تو امام علی کو انہوں نے شدید زد و کوب کیا اور امام علی علیہ السلام پر ظلم کیا انہوں نے، اور پوچھا کہ بتاؤ محمد کہاں؟ اور یہاں پر امیر المومنین کے دیکھیں بڑا پیارا جملہ ہے، بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ کہاں گئے، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ فرمایا آپ نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ محمد کہاں؟ اب نبی کریم چلے گئے، اور پھر اس کے بعد تین فاطمہ جو تھیں ان کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے امام علی۔ کون سے؟ فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، یہ تین خواتین کو لے کر مدینہ میں آئے۔ پھر ہر جب جنگ میں مشکل ہو جاتی تھی، جب جنگ فتح نہیں ہوتی تھی، جب دشمن کی للکار بڑھ جاتی تھی اور کوئی بھی مقابلے میں نہیں اترتا تھا تو نبی کریم امام علی کو اتارتے تھے خدا کے حکم سے۔ جنگ بدر میں اس طرح ہوا، جنگ احد میں اس طرح ہوا، جنگ خندق میں اس طرح ہوا۔ جنگ خندق کا تو ماجرا عجیب ہے۔ مسلمانوں نے خندق کھودی کہ دشمن مدینہ پر حملہ آور نہ ہو اور خندق اس کے لیے رکاوٹ بنے، اور دشمن کو خندق اس پار رکنے پر مجبور کر دے۔ تو کیا کیا؟ ایک خندق کھودی گئی اور اب دشمن آ کے اس طرف رک گیا اور اس پار نہیں آ سکتا تھا۔ دشمن نے کیا کیا کہ دیکھا کہ ایک جگہ مناسب ہے، اس کی چوڑائی کم ہے۔ دشمن میں سے ایک سپاہی دشمن کا عمر بن عبد الود خندق کراس کر کے اس طرف آ گیا۔ اب جب خندق کراس کر کے اس طرف آیا ہے تو مسلمان ظاہر اتنا بہادر آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، ظاہر یہ مسلمان وہیں سے آئے ہوئے تھے، کہیں اور سے نہیں تھے، جانتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی بہادری کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے کارناموں کو جانتے تھے۔ تو مسلمان گھبرا گئے سارے۔ پیغمبر نے فوراً جو ہے وہ میٹنگ بلائی اور کہا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ پیغمبر میٹنگ میں پوچھ رہے تھے اور وہ بار بار لڑکار رہا تھا کہ محمد کون ہے جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیج، اور آواز دے کر کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ آؤ مجھے قتل کر دو تاکہ تم فتح مل جائے، یا میں تمہیں قتل کر دوں تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ بار بار للکار رہا تھا۔ تو پیغمبر گرامی کو آخر میں اس نے کہا کہ اے محمد تیرے ساتھی تو آنے والے ہیں نہیں، خود میرے مقابلے میں آ یا اپنے کسی کو بھیج۔ یہ سننا تھا تو امام علی کو جلال آ گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو للکارے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ علی موجود ہو کہ جب بھی میدان میں مشکل پیش آتی تھی تو امام علی فرماتے تھے کہ میرے آقا و مولا یا رسول اللہ علی ہے، علی کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ پیغمبر نے بٹھایا ہے امام علی کو جنگ خندق۔ وہ پکار رہا تھا، نبی کریم اعلان فرماتے تھے، امام علی کھڑے ہو جاتے تھے بار بار۔ جب تیسری دفعہ
دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا. روایت کے الفاظ ہیں کاننا تیر علی رؤوسہم، وہ اس طرح سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ پیغمبر کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی نا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، میدان میں اتر نہیں سکتے تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟ میدان میں اتر نہیں سکتے ہیں تو پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، تو سر جھکائے ہوئے تھے. آخری دفعہ جب امام علی نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، تو اس مقام پر پیغمبر نے اپنا امامہ، اپنی زرہ امام علی کے حوالے کی، اور میدان میں روانہ کرنے سے پہلے دعا کی. اور پیغمبر کے الفاظ ہیں برد الایمان کل علی کل کفر، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. اور پیغمبر نے دعا کی، امام علی میدان میں داخل ہوئے. جب میدان میں داخل ہوئے تو عمر بن عبدالود مغرور تھا. وہ ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے تھوڑا سا سبکی ہوئی، شرمندگی اس نے محسوس کی کہ ایک جوان میرے مقابلے میں آ. پہلے اس نے کہا کہ جوان تو واپس چلا جا. مولانا نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ امام علی نے کہا کہ میرا نام حیدر ہے. کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ حیدر یا نامی جوان سے تو نے نہیں لڑنا، تیرا قاتل ہوگا، تجھے قتل کر دے، لہٰذا تجھ سے نہیں لڑتا ہوں. پھر امام نے کہا نہیں میں نے لڑنا ہے تجھ سے. پھر اس نے کہا کہ علی واپس چلے جاؤ، تمہارے والد گرامی میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے میرے دوست کا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو جائے یا مارا جائے. امام علی نے کہا کہ نہیں، میرے مولا و آقا نے، رسول اللہ نے مجھے بھیج دیا میدان کی طرف، میں واپس جانے والا نہیں ہوں. اور پھر میری رسم نہیں علی کی کہ پہلے وار کرے، یا تو پہلے وار کر. اس نے وار کیا تو امام علی نے ڈھال سے روکا، اور اس کا وار اتنا سخت تھا کہ ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار اس کی مولا کے سر پر لگی. اور آگے جو ہے شہادت میں بیان کیا جاتا ہے کہ تلوار وہیں لگی تھی 19 رمضان کو جہاں عمر بن عبدالود کی تلوار لگی تھی. پہلے سے زخم تھا مولا کے سر میں. اب جب اس کا وار مکمل ہوئے تو امام علی نے وار کیا، سخت قسم کی لڑائی ہوئی. اب امام علی نے اسے گرا دیا زمین پر، اس کے سینے پر سوار ہو گیا. اب اس کو چارہ نہیں چلا اپنی جان چھڑانے کا، تو اس نے کیا کیا، توہین کی مولا کی. اس نے تھوک دیا. مولا امیر المومنین جب یہ معاملہ ہوا نا تو سائڈ پر ہٹ گئے، اور اس طرح صحابہ کو جان مل گئی کہ ابھی مقابلہ شروع ہو گیا، امام علی میدان میں انٹر ہو گئے ہیں، اب ہماری جو جان خلاصی ہو گئی ہے، اب ہمارے لیے پیغمبر نہیں کہیں گے تم آؤ. اور وہ اس طرح سے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تکبیر کے نعرے لگتے ہیں. اچانک صحابہ پر خاموشی طاری ہوئی تو دیکھا کہ دشمن کے سینے پر سوار ہے امام علی نے دشمن کو چھوڑ دیا. وہ اب صحابہ پریشان ہو گئے دوبارہ کہ کیوں چھوڑ دیے، کہیں نہ ہو دشمن اٹھ کر ہماری طرف آ جائے. صحیح، پھر دوبارہ وہی معاملہ شروع ہو جائے. ظاہر ہے، اور یہ بھی عرض کروں، صحابہ کرام بہت بہادر ہستیاں تھیں، بہت شجاع ہستیاں تھیں، لیکن اتنی بہادری کسی میں نہیں تھی جتنی مولا علی میں تھی. اور پھر جب ان کی شجاعت صحابہ کی اس لیے چھپ جاتی ہے کیونکہ مولا کی شجاعت کے سامنے کسی کی شجاعت نہیں تھی، اس وجہ سے چھپ جاتی ہے، ورنہ وہ بھی بڑے بہادر لوگ تھے. مثلا ایک 313 اگر مقابلہ کر رہے ہیں 1000 کا تو بہادر ہے نا جی. 1000 اگر 3000 کا مقابلہ کر رہا تو بہادر ہے. 3000 اگر 10,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں خندق میں تو بہادر ہیں. اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا صحابہ نے کہ علی آپ کیا کر رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ آپ دشمن کے لیے کیا کر رہے ہیں، ودرا کر رہے ہیں. تو مولا نہیں بولے، قدم چلتے رہے. تھوڑی دیر دوبارہ اس کے سینے پر سوار ہوئے، اس کو پھر نار کیا، واپس آ گئے مولا پیغمبر کی بارگاہ میں. پیغمبر خوش ہو گئے، اللہ کا نبی خوش ہو گیا اور گلے ملے، مبارکباد ہوئی، صحابہ نے مبارکباد دی. صحابہ نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر امام علی کا
ماتھا چوما. اب صحابہ نے فوراً اعتراض کیا اسی فتح کی خوشی میں کہ علی پیغمبر سے کہا کہ علی نے دشمن کو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ لحظوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے تنہا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مسلط ہونے کے باوجود اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سائڈ پہ چلنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ تو پیغمبر نے کہا خود علی سے پوچھتے ہیں، علی اپنے کاموں کے راز خود جانتا ہے. پتا تھا لیکن چاہتے تھے کہ مولا کی زبان سے چیز بیان ہو. مولا سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میدان جنگ میں تو اخلاق، ترس، رحم، دنیاوی، انسانی، ہیومنز رائٹس نہیں چلتے. وہاں میدان جنگ ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، وہاں جیتنے کا مقصد ہوتا ہے، وہاں انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. علی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں اسے خدا کے لیے قتل کر رہا تھا، خدا کے لیے قتل کر رہا تھا میں. اور جب اس نے جسارت کیا تو مجھے غصہ، ذاتی غصہ آ گیا، تو میں سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر میں خدا کے لیے دوبارہ میدان میں اتر جاؤں. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو اور خدائی کام میں ملاوٹ ہو جائے، خلوص سے کام ہو جائے. اس لیے سادی شیرازی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اخلاص عمل ذیلی آموز. اگر چاہتے ہو اخلاص سیکھو تو علی سے سیکھو. جنگ خیبر ہے، 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے. حضرت ابوبکر گئے، حضرت عمر گئے، حضرت عثمان گئے، بڑے بڑے صحابہ کمانڈر بن کر کے. لیکن 40ویں دن پیغمبر نے فوج تبدیل نہیں کی، اسلحہ تبدیل نہیں کیا، ٹیکنیک تبدیل نہیں کی. کیا چیز تبدیل کی ہے؟ صرف لیڈر تبدیل کر دی. پیغمبر نے بتا دیا کہ لیڈر اچھا ہو نا تو ماڑی فوج بھی لڑ پڑتی ہے، امام اچھا ہو نا تو پولیس رات پار ہو جاتا ہے، اور خود گناہگار بھی ہو تو امام اچھا ہو تو پولیس رات پار کروا دیتا ہے. اگر جو ہے وہ امام کمزور ہو نا، مقتدی کتنا ہی تکڑا ہو تو پولیس رات پار نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ موسیٰ کے لشکر میں گناہگار بھی تھے، نیک بھی تھے، لیکن سارے پار ہو گئے. جی کس کی وجہ سے؟ موسیٰ کی وجہ سے. فرعون کے لشکر میں گناہگار بھی تھے، نیک بھی تھے، لیکن سارے غرق ہو گئے، نیک گناہگار سارے غرق ہو گئے. کیوں؟ لیڈر صحیح نہیں تھا. بس امام پیغمبر نے ارشاد فرمایا لأوتین رایا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ. کل میں پرچم دوں گا اس کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. اور پیغمبر نے پرچم دیا اور خدا نے فتح دی. یہ خلاصہ تھا امام علی علیہ السلام کے اسلام کے لیے کارنامے. ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ مظلومیت بیان کرنے ضروری، لیکن اس کے باوجود، غدیر کے باوجود، آیات کے باوجود، تاریخ میں مظلوم ترین شخصیت امام علی ہے. پیغمبر کے وصال تک امام علی ہیں جو کہ جنہیں فاتح خیبر کا لقب دیا. فاتح خیبر تھے، سارے مسلمانوں نے جانتے تھے. فاتح احد ہیں، خندق ہیں، پیغمبر کے بھائی ہیں، من کن مولا کے مصداق ہیں. لیکن پیغمبر کی وصال ہوا اس کے بعد سارا کچھ لوگ بھول گئے. اتنی عظیم ہستی کس طرح مظلوم واقع ہو گئی؟ پہلی مظلومیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین اسی مدینہ میں، انہی لوگوں کے درمیان جہاں پہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، انہی لوگوں میں اجنبی ہو گئے. ایک دفعہ بیوی فاطمہ نے کہا کہ علی سنا ہے میں نے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی اگر یہاں تک بات ہوتی تو میرے لیے پریشانی نہ ہوتی. میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جن کو علی کی تلوار کی وجہ سے حکومت ملی، جن کو شان و شوکت ملی، مقام ملا، جنہیں درجات ملے، وہ علی کو کے سلام کا جواب نہیں دے رہے. امام علی مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھنا نہ پڑ جائے.
اتنے عظیم ہستی، اتنے کارناموں کے باوجود ایک دفعہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اتنے بڑے بہادر جو نبی سے دفاع کیا کرتے تھے، عرب کا کوئی جوان ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. آج مجبور ہو گئے کہ خاتون ان کا دفاع کر رہی ہے. جی دروازے پر بھی فاطمہ الزہرا ہے. امام علی نے آنے کی کوشش، کہا کہ مولا آپ بیٹھ جائیں، آپ وقت کے امام ہیں، میں آج دفاع کرتی ہوں، میں آج ان سے حساب لیتی ہوں، کون ہے جو دروازے کی طرف آگے بڑھتا ہے. کسی نے کہا کہ لوگوں اس دروازے کی طرف آگ مت بڑھاؤ، اس گھر میں نبی پاک کی بیٹی ہے فاطمہ. تو جواب دینے والے نے کہا کہ ہمارے لیے فرق نہیں ہے، فاطمہ ہو یا کوئی اور ہو، ہم نے اس گھر پر حملہ کرنا. تو 25 سال گھر میں خاموش رہے، گھر میں بیٹھے رہے. اور اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوتی ہے کہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود جب بھی ضرورت پڑتی تھی اسلام پر، کوئی مشکل وقت آتا تھا، کوئی مشورہ دینا ہوتا تو امام علی میدان میں اتر آتے تھے. پھر 25 سال کی خاموشی کے بعد جب حکومت آئی تو جنگ مسلط کر دی گئی. اور دیکھیں عجیب ہے، اتنی عظیم ہستی فرما رہی ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. بجائے کہ سوال کیے جائیں، علم حاصل کیا جائے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا. یہ مظلومیت ہے نا جی. ایک بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفکر ہو، وہ کہے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے نماز کے مسائل پوچھو، مجھے شریعت مجھ سے پوچھو. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے اسے کہتا ہے بتاؤ، اگر یہ اس عالم دین کو کہتا ہے کہ بتاؤ کہ میرے دانت کتنے ہیں، شرمندگی کی بات ہوگی نا اس مجمع کے لیے، اس آدمی کے لیے. امام علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں آسمان کے راستے بتا سکتا ہوں، تمہیں یہ پانی سے متعلق بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، کیا چیز اس سے تم حاصل کر سکتے ہو. تو آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے علی بتاؤ کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں. تو مولا نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر میں تمہیں بتا بھی دوں کہ اتنے ہیں تو تمہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. امام علی پر 3 جنگیں مسلط کر دی گئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. اور اس سے بڑی مظلومیت امام علی کی، رو کر مولا نے کہا انزلنی الدہر ثم انزلنی، زمانے نے علی کو اتنا گرا دیا، حتی قال علی و معاویہ، کہ لوگ کہنے لگے کہ معاویہ حق پر ہے یا علی حق پر ہے. زمانے نے علی کو اتنا جو ہے وہ گرا دیا. کہاں اگر عام معیار پر بھی دیکھا جائے نا، معاویہ قابل مقابلہ نہیں ہے امام علی سے عام معیار پر، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام، نبی کے پیارے صحابہ میں سب سے بڑا مقام کن لوگوں کو حاصل ہے؟ بدر والوں کو. اور بدر والوں میں سب سے زیادہ مقام، اور بدر کی لڑائی کا شاہ سوار کون ہے؟ بدر کی لڑائی میں 25 کافروں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. اگر عام معیار بھی دیکھا جائے تو یہ کہنا ظلم ہے کہ بھائی بتائیں کہ کون حق پر تھا، یہ بحث ہی صحیح نہیں ہے، یہ مقابلہ ہی صحیح نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علی تاریخ میں مظلوم تھے. وہ علی جس کی عبادت کی گواہی مسجدوں نے دی، کعبہ نے دی، اس کے بارے یہ مشہور ہو گیا نعوذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ابو تراب نعوذ باللہ اسلام پر نہیں ہے، اسلام ان کے گھر سے چلا. مشہور و معروف واقعہ ہے نا عمر بن عبدالعزیز کا، کہ مولا کو ممبروں پر برا بلا کہا جاتا تھا علی علیہ السلام کو. یعنی زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا، کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا، اس نے نہیں کہا کہ یہ علی بدر کا شاہ سوار ہے، نبی کا پیارا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، جنت بانٹنے والا ہے، سورہ دہر کا مصداق ہے. انہی لوگوں میں یہ خطبے دیے جاتے رہے تھے، بلا کہا جاتا تھا امیر المومنین، کوئی بولتا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں اس کو بند کروں گا، اس جو نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے مولا کے خلاف 70 سال تک. دیکھیں زمانہ پروپیگنڈا کتنا ہوتا ہے کہ وہ علی جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہوں گی، وہ علی جس کا نام درود میں ہے،
وہ علی قرآن جس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہوا کہ اسلام پر نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بند کس طرح کروایا؟ اس نے ایک یہودی کو کہا کہ تو نے میرے دربار میں آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے، تو نے یہ ایکٹنگ کرنی ہے، باقی کام میں کروں۔ دربار سجا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، تو یہودی آ کر کہتا ہے اے خلیفۃ المسلمین، میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑتے ہیں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ تو مسلمان گرم ہو گئے، ایک یہودی کی جرت مسلمانوں کے خلیفے سے رشتہ مانگے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، پیغمبر نے تو یہ کام کیا تھا، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا علی کو۔ کہا علی کو رشتہ دیا تھا؟ کہاں رشتہ دیا؟ پیغمبر اگر کر سکتے ہیں، ایک غیر مسلمان کو رشتہ دے سکتے ہیں، تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ علی اسلام سے خارج نہیں ہے، مسلمان ہے، اس لیے پیغمبر نے رشتہ دیا تھا۔ سب نے کہا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ علی، نعوذ باللہ، مظلومیت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے مولا کی۔ سب نے کہا کہ آج پتہ چلا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی اسلام سے خارج ہوں، کیونکہ پیغمبر نے رشتہ دیا تھا، پیغمبر کی بیٹی علی کے گھر میں تھی، نبیوں کے سردار، اسلام کی بنیاد۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا آپ لوگ مان رہے ہیں کہ علی اسلام پر تھے، تو پھر آپ برا بھلا کیوں کہتے ہیں ممبروں پر؟ آپ کے مولوی جمعے کے دن عبادت سمجھ کر کے، یہ اس سے بڑی مظلومیت دیکھیں، عبادت سمجھ کے مولا کو برا بھلا کہا جاتا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد آپ جمعے کے خطبے میں برا بھلا نہ کہیں۔ اور پھر اہل سنت کے یہاں جو خطبے میں ہوتا ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس جگہ پر استعمال ہوتا تھا نعوذ باللہ امام علی کے خلاف نازیبہ الفاظ۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان الفاظ کو نکال کر کے یہاں پر جو ہے وہ کس کو لگایا؟ اس آیت، قرآن کی اس آیت کو۔ خدا تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کی اور احسان کرنے کی۔ بس امیر المومنین کی مظلومیت پیغمبر سے زمانے سے شروع ہوئی، 25 سال ایک انداز میں رہی، پھر 4 سال ایک انداز میں رہی، پھر مولا کی شہادت کے بعد ایک خاص انداز میں رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اگر جنگ کی ہے مولا کے خلاف تو اس کا اجتہاد تھا، اجتہادی غلطی تھی۔ ہم مان لیتے ہیں جنگ اجتہادی غلطی تھی، لیکن 70 سال تک ممبروں پر نازیبہ الفاظ استعمال کرنا یہ بھی اجتہادی غلطی ہے۔ امام علی کے صحابہ کو شہید کرنا یہ بھی اجتہادی غلطی ہے۔ اور ایک اور مظلومیت مولا کی چیز، جو بھی کہتا تھا کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ ابو ذر غفاری کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیوں جلا وطن کیا گیا؟ کیونکہ ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ علی سچ کہہ رہے ہیں، علی حق پر ہیں، علی سچائی پر ہیں۔ خلیفہ نے دربار میں بلایا، کہا کہ اے علی، ابو ذر کچھ باتیں کر رہا ہے، بتاؤ کہ سچ ہے یا حقیقت ہے، یا سچ ہے یا سچی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب یہ بات جو ابو ذر نے کی ہے، یہ جب پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن پیغمبر سے ایک اور بات میں نے سنی ہے کہ زمین میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور جب یہ کہا تو خلیفہ نے کہا کہ ابو ذر، یا میری بات مان علی کو چھوڑ دے، یا جلا وطنی اختیار کر لے، اس وطن سے، اس مدینے سے نکل جا۔ علی کی محبت میں پہلا آدمی ہے جس نے مدینہ چھوڑا ہے نا، وہ ابو ذر ہے۔ مدینہ چھوڑ دے۔ رات کو ابو ذر گھر میں تھے، تیاری کر رہے تھے صبح جانے کی، تو خلیفہ وقت نے کیا کیا؟ کچھ اشرفیوں سے 2 تھیلے بھرے ہوئے بھیجے، اور غلام کو کہا کہ اگر ابو ذر تجھ سے 2 اشرفیوں کے تھیلے لے لیتے ہیں نا، اور میری بات مان لیتے ہیں، علی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ غلام آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اے ابو ذر، اگر تو یہ 2 اشرفیوں کے تھیلے لے لے گا نا، تو یہ خلیفہ مجھے آزاد کر دے گا، لہذا تو لے لے میری خاطر۔ تو ابو ذر نے بڑا پیارا جملہ کہا، تو بڑا سیانا ہے، چاہتا ہے کہ تو کیا کرے کہ خود آزاد ہو جائے، مجھے غلام بنا دے۔ میں نے تو علی کی غلامی قبول کر لی، میں نے اور کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ٹھکرا دی اشرفیوں کے تھیلے، صبح کو چلے گئے ربضہ کی طرف۔
ہجر بن عدی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کہا گیا کہ تم علی سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کہا نہیں ہو سکتا، یہ زبان کٹ سکتی ہے، یہ بدن کٹ سکتا ہے، لیکن علی سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتا، علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. یعنی صحابہ کے لحاظ سے، ماننے والوں کے لحاظ سے بھی علی مظلوم، آج بھی مظلوم ہے مولا علی. کل افغانستان میں 30 مومنین جو شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا جرم تھا؟ مسجد میں کیوں شہید کیا گیا ان کا؟ رمضان کے مہینے میں کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ مولا کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے مولا کے نقش قدم پر چلنا ہے. رمضان اور مسجد، آپ کو پتا نا کہ یہ مولا کے ماننے والوں نے یہی کرنا ہے، مسجد ہونی ہے، رمضان ہونا ہے، نماز ہونی ہے. اور جو مولا کا دشمن ہے اس نے بھی وہی کام کرنا ہے. جی ہم نے اپنے مولا کی پیروی کرنی، انہوں نے اپنے ماننے والوں کی پیروی کرنی. انہوں نے وہی کام کرنا جو عبد الرحمن بن ملجم نے کیا. 19 رمضان کو مولا مہمان تھے اپنے بیٹی ام کلثوم کے. صبح سے خوش تھی بیٹی کہ آج میرے بابا میرے گھر آئیں گے، مدت تو نہیں آئے. اور ماں کی کہ وصال کے بعد میرے بابا تھے، ماں کی شہادت کے بعد میرے بابا تھے جو ہمارے لیے ماں بھی تھے اور والد بھی تھے. بڑی خوش تھی، افطاری کی تیاری کر رہی تھی. کوئی پوچھتا تھا کہ آج ام کلثوم کیوں خوش ہے، تو کہتی تھی میرے بابا میرے گھر آ رہے ہیں. جب افطاری کا وقت ہوا، امام علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، سارے تھے. ماسوہ بی فاطمہ زہرا ایک دفعہ یاد کیا ہوگا بی بی کو کہ آج فاطمہ بھی ہوتی، مل کر افطاری کرتے. امام کے سامنے افطاری رکھی گئی، نمک تھا، دودھ تھا. کہا بیٹی ایک کھانا اٹھا لو. بیوی نے نمک اٹھانے کی کوشش کی، کہا نہیں دودھ اٹھا لو، کیونکہ کوفہ میں بہت سارے یتیم ایسے ہیں جن کو دودھ کی ضرورت ہے، ان کے لیے دودھ بھیج دو. مولا نے افطاری کی، رات کو عبادت کرتے رہے. صبح کو جب اٹھے نا مسجد میں جانے کے لیے، مرغابیوں نے روکا، دروازے نے روکنے کی کوشش کی، لیکن علی پھر بھی چلے گئے اور جا کر آزان دی. جب یہ آزان کی آواز بی بی زینب کے کانوں پر پہنچی نا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، خدایا اس آواز کو سلامت رکھنا. 2 ایسی اذانیں ہیں جو بی بی نے آخری سنی ہے. ایک یہ آزان تھی جو کوفہ میں امام علی نے دی، دوسری آزان جو شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی. آزان کا دینا تھا، نماز کے لیے مولا کھڑے ہوئے، قیام کیا، سورہ حمد کی تلاوت کی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، دوبارہ قیام میں آئے، پہلا سجدہ کرنا تھا. مولا نے کہا، ایک دفعہ یہ آواز آئی، الا قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں، حملہ ہو گئے. مولا امیر المومنین، امام حسن نے مولا کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، خون صاف کرنے کی کوشش کی. مولا نے کہا حسن بیٹا نماز کو مکمل کرو، میرا ایک سجدہ ادھورا رہ گیا ہے، یہ مکمل ہونا چاہیے. ظاہری طور پر تو امام حسن نے مکمل کیا، لیکن عملی طور پر امام حسین نے امام کا ادھورا سجدہ کربلا میں مکمل کیا. امام کی 2 چیزیں ادھوری رہ گئی تھی، ایک سجدہ تھا وہ امام حسین نے کربلا میں مکمل کیا، دوسرا خطبہ شکشکیہ تھا کہ بی بی زینب نے کوفہ کے بازار میں دوبارہ آ کر اسی منظر میں، اسی شہر میں دوبارہ آ کر بیان کیا اور مولا کا خطبہ مکمل کیا. اب مولا کو اٹھا کر گھر کی طرف لائے. جب گھر کے قریب آئے نا تو امام نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں چاہتا ہوں اپنے پاؤں پر چل کر کے اپنے گھر میں داخل ہو. کہا کیوں مولا؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں مجھے اس حالت میں میری بیٹی زینب دیکھے، شاہد برداشت نہیں کر سکی. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین یمنون من. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج عظیم دن ہے، مولا کی شہادت کا دن ہے، شب قدر کا دن ہے. یا اللہ اس دن کا واسطہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. اب آج سوال کر سکتے ہیں ٹاپک امام علی کی مظلومیت کے حوالے سے، اگر کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر ہے.
جی قبلہ اپنا یہ جو ان کے جو پہلے تو مولا علی کے جو قاتلان ان کے اوپر بے شمار لعنت، ان کے جو قاتل کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتا سکیں، جو قاتلین تھے اور جو اسباب تھے اس کے جی جی شہادت۔ ان کا جو قاتل ہے ظاہر طور پر ایک آدمی ہے، لیکن اسباب کے لحاظ سے بھی کچھ لوگ ہیں، اور پھر جو لوگوں نے وسائل فراہم کیے ہیں وہ بھی لوگ ہیں۔ ظاہری طور پر 3 افراد تھے جنہوں نے یہ پلان بنایا ہے مولا کو شہید کرنے کا، ایک ہے قطام، ایک ہے وردان، اور تیسرا ابن ملجم۔ قطام یہ تھا کہ قطام اس کے 2 بھائی جنگ ناروان میں مارے گئے، اور اس نے کیا کیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے امام علی سے انتقام لینا، اور یہ آ گئی اعتکاف کے بہانے سے مسجد کے اندر اس نے کیمپ لگا دیا، اپنا خیمہ اپنا لگا دیا، اور یہ مسجد میں اس نے پڑاؤ ڈال دیا رمضان کے مہینے۔ اور اس طرف سے جو 3 آدمی بچے تھے جنگ نہروان میں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا، وہ خانہ کعبہ کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں علی سے بدلہ لوں گا، اور وہ وہاں سے چل کر کے آیا کوفہ میں، اور کوفہ میں جب آیا تو اس کی ملاقات ہوئی قطام سے، اور یہ اس کا عاشق ہو، اور اس نے قطام کو پیشکش کی کہ جو ہے تو مجھ سے شادی کر۔ اس نے کہا کہ میرا جو مہر ہے، حق مہر ہے، وہ بہت سنگین ہے، بہت زیادہ۔ اس نے کہا کیا؟ نے کہا کہ علی علیہ السلام کا خون ہے۔ وہ دل میں اس نے کہا کہ تمہیں آیا اس کام کے لیے، اور پھر ظاہر اس نے کہہ دیا اس کو کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں۔ یہ ظاہری طور پر، اور عملی طور پر مولا کے جو شہادت ہے اس میں جو مین کردار ہے وہ معاویہ کا ہے اور عمر عاص کا ہے، کہ مولا کی شہادت کے جو لوگ سبب بنے۔ اب یہ قطان نے یہ کام اس کے سپرد کیا، اور وردان کو بھی اس کے ساتھ لگایا کہ تو نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی ابن ملجم کی۔ اب اور یہ ابن ملجم اس سے پہلے جنگ صفین میں، اور اس سے پہلے اسلام کا ایک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سپاہی تھا، حتیٰ مولا کے سامنے آیا اور اس نے مولا سے تلوار یا گھوڑے کی خواہش کی، تو مولا نے دیا اس کو، اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آواز جب اس کے کانوں پر پڑی تو رو گیا وہ، اور رو کر کہنے لگا کہ مولا یہ تلوار اٹھائیں، مجھے ابھی قتل کر دیں۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے حکم نہیں ہے کہ میں اپنے دل کے مطابق کوئی فیصلہ کروں، یا مجھے حکم نہیں ہے جب تک کوئی مجرم ثابت نہیں ہو، اس نے جرم نہیں کیا، میں اس کو جو ہے جرم سے پہلے جو ہے سزا دے دوں۔ اور پھر یہ آیا اور آ کر اس نے کیا اسی کوفہ میں ایک تلوار خریدی، اور وہ کہتا ہے 1000 دینار کی میں نے خریدی ہے، اور 1000 دینار کی زہر اس نے خریدی، اور کچھ عرصہ اس تلوار کو زہر میں رکھا، وہ لفظ استعمال کیا ہے زہر میں بجھایا اسے، اور تاکہ وہ زہر آلود ہو جائے اور بچنے کا کوئی امکان نہ ہو جائے۔ یہ آیا، اس نے ضربت لگائی، اور فوراً امام علی کے صحابہ نے اسے پکڑ لیا، اس کو پیش کیا گیا، تو امام علی نے بڑے پیارے جملے کہے، کیا میں تیرا امام نہیں تھا؟ ما کنتو نعم الامام، تمہارے لیے بہترین امام نہیں تھا میں؟ تو نے پھر ایسا کیوں کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکا، پھر اس کو لے گئے۔ تاریخ کا بڑا پیارا جملہ ہے، اتنی ضربت لگنے کے باوجود، اتنے زخموں کے باوجود شربت لائے گئے مولا کی، امام نے کہا کہ میرے قاتل کو پلا دو شربت، اور پھر میں قربان جاؤں حسن اور حسین پر۔ نہیں کہا کہ میرے مولا نے کہہ دیا، نہیں کہا کہ ہمارے بابا نے تو کہہ دیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے اس پر، اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمیں یتیم کر دیا اس نے، بے سہارا کر دیا، لیکن مولا نے جب آرڈر دیا تو حسن اور حسین شربت کو لے گئے اور ابن ملجم کو پلائے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا قیدی کے حقوق، انسانی حقوق، تاریخ میں پہلی دفعہ ثابت ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے قاتل کو شربت پلایا۔ تو بڑا پیارا شعر کہتے ہیں نا جی کہ جو قاتل کو پلائے شربت اس کے لیے زیب دیتا ہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ساقی کوثر۔ اور کوئی سوال؟ مولانا صاحب تھوڑا تدفین کے حوالے سے کچھ اگر آپ تفصیل بتائیں کہ کس طرح پھر ان کی تدفین ہوئی اور کہاں پہ؟ ابھی تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس ٹائم غالباً تھوڑا سا وہ جی پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ یہ اصل میں یہ تھا معاملہ کہ مولا علی کو پتا تھا، امام حسن حسین کو پتا تھا کہ
کچھ لوگ دفن کرنے کے بعد مولا کی توہین کریں گے، چاہے وہ خوارج کی صورت میں ہو چاہے امیر معاویہ کی صورت میں. اس لیے مولا کا حکم یہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، رات کی تاریکی میں رات کو جنازہ اٹھانا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو بی فاطمہ کا جنازہ اٹھا وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ پردے کے حوالے سے تھا، بی بی نے اس لیے وصیت کی تھی. امام علی نے پھر کیوں وصیت کی کہ رات کو میرا جنازہ اٹھے؟ رات کو جنازہ اٹھایا گیا اور فرمایا کہ اے حسن حسین بیٹا، اے غازی بیٹا، تم نے جنازہ پچھلی سائڈ سے اٹھانا ہے، اگلی سائڈ سے خود اٹھ جائے گا. روایت میں ہے کہ اگلی سائڈ سے جبرائیل اور میکائیل نے جنازہ اٹھایا اور پھر فرمایا کہ تم نے چل پڑنا ہے جنازہ لے کر کے، ایک مقام پر خود جنازہ اتر جائے گا، وہاں آپ لوگوں نے مجھے دفن کر دینا. امام حسن حسین نے وہاں دفن کر دیا اور کسی کو علم نہیں تھا آل بیت کے علاوہ اس قبر کا، کسی کو علم نہیں. یعنی صرف بی فاطمہ زہرا کی قبر مخفی نہیں تھی، امام علی کی قبر بھی مخفی تھی. اور دیکھیں شہادت کے بعد اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہو سکتی. دیکھیں عام آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو اطلاع دی جائے، ایسے ٹائم پہ جنازہ رکھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں. لیکن علی کی اتنی مظلومیت کہ علی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھایا جائے اور گمنام جگہ پر دفن کیا جائے، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے علی؟ اور وہاں دفنا دیا، کسی کو علم نہیں تھا. امام جعفر صادق کے زمانے میں خلیفہ وقت شکار کے لیے آیا نجف میں، اور وہ شکار کے لیے جب نجف میں آیا تو کتے چھوڑتا تھا شکار کے پیچھے، ہرن کے پیچھے. تو ہرن ایک جگہ کھڑا ہو جاتا تھا، کتے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، دور سے بھونکتے تھے، اس کے قریب نہیں جاتے. بڑی اس نے کوشش کی. تو علماء سے اس نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے جد امجد امیر المومنین کی یہاں قبر مطہر ہے، اس لیے کتا اس کے قریب نہیں جا سکتا. اس زمانے سے پتہ چلا ہے کہ مولا کی قبر نجف میں. اور پھر مولا نے وصیت میں کہا تھا کہ مجھے ایک ایسے مکان پر دفن کیا جائے گا کہ جہاں مجھ سے پہلے آدم اور نوح دفن ہے. پھر ہماری روایات میں موجود ہے کہ جس جگہ امام علی دفن ہے وہیں دفن ہے حضرت آدم، حضرت نوح، اور اس کے بعد یہ شہر آباد ہوا ہے. ورنہ کوفہ شہر تھا، یہ شہر اس وقت آباد نہیں تھا. یہ جب قبر کا علم ہو تو اس کے بعد آبادی یہاں پر ہوئی ہے. جی اور کچھ سوالوں سے ایک مختصر اگر کوئی آج کے دن کے حساب سے کوئی چیزیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی ایسی جو ہے وہ آپ بتا دیں. یہ اعمال کے حوالے سے جی دیا جس طرح قاتلوں پہ لعنت یا کوئی اس طرح سے جو بھی آپ. جی استغفر اللہ ربی و طلوع، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. دعائے جوشن کبیر اس دن جو ہے پڑھی جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نوافل پڑھے جائیں شب قدر کے حوالے سے، اس دن کی حوالے سے. پھر اس کے علاوہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، کہ خدایا تو لعنت بھیج امیر المومنین کے قاتلوں پر. زیادہ سے زیادہ یہ پڑھا جائے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اگر جو ہے وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. اب کہنے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لعنت بھیجنے کے بجائے درود بھیجیں تو بہتر. نہیں، قرآن نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا. جہاں بسم اللہ وہاں اعوذ باللہ بھی ہے. جہاں ان ہستیوں کے لیے درود ہے تو وہاں ان ہستیوں کے دشمنوں پر لعنت بھی ہے. یعنی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی ہیں. جہاں پیغمبر جو ہے وہ ریگارڈ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں حضرت حمزہ کو، وہاں ابو لہب پر قرآن نے لعنت بھی بھیجی ہے. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ دنیا کا معیار ہے کہ اچھے لوگوں کو پسند کریں اور برے لوگوں سے نفرت کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف اچھے لوگوں سے محبت کریں. اور برے لوگوں سے جو نفرت ہے ایز اے انسان نفرت نہیں ہے، ان کے کاموں سے نفرت ہے. ورنہ سارے انسان قابل رسپیکٹ ہیں، قابل احترام ہیں. یہ اور کچھ سوال ہے مومنین کے ذہن میں امام علیہ السلام کی مظلومیت کے حوالے سے، امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب خیریت. صاحب کل میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی مجلس سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے تیار کی تھی.
اور جو وہاں پہ کافی انبیاء جو ہیں ان کے گرد جو ہیں وہ دفن ہیں وہاں پہ، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ جی یہ صحیح کہا انہوں نے کہ یہ آدم علیہ السلام یہاں دفن ہے اور کئی انبیاء یہ دفن ہے، اور ظاہری روایت میں کئی انبیاء کا ذکر بھی ہے، اور خاص طور پر آدم اور نوح کا ذکر ہے کہ یہ دو ہستیاں، دو نبی، اللہ کے خاص نبی یہاں پر دفن ہیں، اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے سے تیار تھی، اور یہ اعزاز تھا امیر المومنین کے یہاں انہوں نے دفن ہونا ہے، لیکن اس مظلومیت کی حالت میں امیر المومنین دفن ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اتنا عظیم اعزاز دیا ان کو ہر حوالے سے، چاہے ولادت اس کے حوالے سے، چاہے شہادت کی جگہ اس کے حوالے سے، چاہے دفن ہونے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ریاستی تاریخ میں جو ہے وہ مظلوم رہی ہے۔ نہ فقط امیر المومنین مظلوم ہے بلکہ ان کے چاہنے والے بھی آج تک جو ہے وہ مظلوم ہیں، اور اس علی کی محبت کے جرم کی اس وقت بھی سزا تھی اور آج بھی سزا۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ اس مختصر سی عبادت قبول و منظور فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یا اللہ عظیم مہینہ ہے اور عظیم راتیں آ رہی ہیں، یا اللہ ان راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما، رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما، آل بیت کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حاضرین تشریف فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے اس کو ہم سیٹرڈے کو پھر سورہ حجرات کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ زندگی سے متعلق بات چیت کرنے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اوکے جی، خدا حافظ، جزاک اللہ۔ بس۔ اللہم صلی علی محمد